भूतों का बसेरा। एक ताजर जिसका नाम सलीम था, वो बहुत अमीर होने के साथ साथ बेहद जालिम और सफाक भी था। इसे अपने घर और दौलत पर बहुत नाज था। वह मुल्क का जाना माना ताजर था। इसकी एक बेटी और एक बेटा था। ताजर मुल्क मुल्क फिरता और ढेरों दौलत कमाता। वो जितना अमीर था उतना ही कंजूस था। घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो चाहता था कि बहुत सी दौलत जमा करे और दुनिया में सबसे अमीर हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा कम खर्च करता था। वो घर वालों को भी इनकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे ना देता था। अगर इससे इस बात का कोई गीला करता तो वो गुस्से का इजहार करता, इसलिए कोई इसके सामने कुछ ना कहता था। आज ताजर दूसरे मुल्क जा रहा था। इसकी बीवी ने कहा, सुने, मुझे कुछ पैसे दे जाएं, बच्चों की फीस वगैरह भी देनी है और घर का सौदा भी लाना है। बीवी की ये बात सुनकर ताजर को गुस्सा आ गया और बोला, क्या तुम लोग रोज़ रोज़ मांगने खड़े हो जाते हो? वो इंतहाई गुस्से से बोला। तो इसकी बीवी ने 2 मिनट के लिए चुप होगी, मगर इसे आज मुंह खोलना था। अगर वो आज भी चुप रहती तो उसके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती। वो कहने लगी, आप इतना कमाते हैं, अगर हमारे बच्चे पढ़ ना सकें तो क्या फ़ायदा इतना कमाने का? इसकी बीवी बोली तो उससे और भी गुस्सा आ गया। इसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया। वो बहुत रोती चलाती रही। इसकी आवाज़ महलनुमा घर में गूंज रही थी, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी। कमज़ाद, मेरे आगे ज़ुबान चलाती हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो इंतहाई गुस्से में अपनी बीवी को पीट रहा था। महल में इसको बचाने वाला कोई ना था। बच्चे भी स्कूल गए थे। मार खाते खाते अचानक सलीम की बीवी का वजूद ठंडा पड़ गया और वो आवाज़ें रुक गई। सलीम की बीवी हलीमा मर चुकी थी। सलीम को अब भी तरस ना आया और बोला, अच्छा हुआ जान छूट गई, और फिर एक साइड पर होकर बैठ गया। इसे जल्द से जल्द इस लाश को कहीं ठिकाने लगाना था। अगर कोई देख लेता तो लेने के देने पड़ जाते। इसने महल में मौजूद तहखाने का रुख किया और उसमें कब्र बनाकर अपनी बीवी को दफना दिया। इसने तहखाने को बाहर से अच्छे से बंद कर दिया था। फिर इसने आकर तमाम जगह जहां खून लगा था साफ कर दी। अब कोई जान नहीं सकता था कि हलीमा पर क्या गुजरी। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में बैठा था। बच्चे घर आए तो उन्होंने माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे बाप से बहुत डरते थे। वो माँ को कहीं ना पाकर रोने लगे। सलीम ने कहा, तुम लोगों की अम्मी तुम्हारी नानी के घर गई हैं, आ जाएगी, चुप कर जाओ वरना मैं बहुत मारूंगा। सलीम की बात सुनकर बच्चे सहम गए और खामोश हो गए। सलीम ने इन्हें कहा, आइंदा मैं हलीमा का नाम ना सुनूं। बच्चे सहम गए और चुप कर गए। सुबह होते ही सलीम अपने काम पर रवाना हुआ। इसे शाम तक हर सूरत वापस आना था। बच्चे घर में अकेले थे। इसे जल्द से जल्द बच्चों के पास रहने के लिए किसी का इंतज़ाम करना था। इस तरह कैसे चल सकता था कि वो काम को किसी की खातिर पीछे नहीं डाल सकता था। वो जंगलों में से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की जानब बढ़ रहा था। दोपहर का वक़्त था। वो काम करके वापस आ रहा था कि इसने सड़क पर एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक नकाब पोश लड़की को बैठे पाया। दोनों बहुत परेशान लग रही थी। इन्होंने इशारे से इसे कहा, बेटा बेटा हमें बचा लो, हम जान बचाकर भागे हैं, बहुत भूखे हैं। ताजर ने देखा कि इस बूढ़ी औरत के साथ एक खूबसूरत लड़की भी है, तो इसका काफिर का दिल बेईमान हो चुका था। इसने दोनों को साथ लिया और उन्हें लेकर महल में आ गया। इतना बड़ा घर देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे और वो ताजर को दुआएं दे रहे थे कि इन्होंने डाकुओं से दोनों की जान बचाई। मगर वो पागल इस बात से अनजान था कि जान बचाने वाला नहीं
بلکہ جان لینے والا شفاق درندہ ہے۔ سلیم نے نقاب کے پیچھے سے اس لڑکی کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا اور اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ، اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو وہ سہانے خواب سجانے لگا۔ اس لڑکی نے آتے ہی گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیا تھا اور بچوں کا بہت خیال رکھنے لگی۔ بچے بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ سلیم اس کے خوابوں میں کھو چکا تھا، خوبصورت چہرہ اور اس کی آنکھیں اس کے دماغ میں گہری چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی اس لڑکی کی امی سے بات کرے گا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام نینا تھا۔ وہ 20 سال کی تھی۔ وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تو سلیم نے اس کی ماں سے اس کے رشتے کی بات کی۔ ماں حیرت سے اس 35 سالہ مرد کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، بیٹا، میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے، ویسے بھی ہم کچھ دن تک اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس کی اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ بوڑھی کی بات سن کر تاجر کو بے پناہ غصہ آ گیا۔ نینا کو کھونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اسے اب اس بوڑھی عورت کو ٹھکانے لگانا تھا تاکہ اس لڑکی کو حاصل کر سکے، اور پھر اس نے موقع دیکھ کر چاقو کی مدد سے وار کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت وہ بہت ظالم لگ رہا تھا۔ بوڑھی کے مرتے ہی اس بوڑھی کو بھی اس نے تہہ خانے میں جا کر دفنا دیا اور ویسے ہی جگہ صاف کر دی۔ اب وہ بے چینی سے نینا کا انتظار کر رہا تھا۔ نینا جب آئی تو اس کی ماں محل میں نہ تھی۔ اس کے پوچھنے پر سلیم نے کہا، تمہاری ماں کو ڈاکو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ میں نے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ سلیم نے من گڑت کہانی بنا کر نینا کو سنا دی۔ نینا ماں کو نہ پا کر اور یہ ساری باتیں سن کر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سلیم حباست سے مسکرا رہا تھا۔ آج نینا کا سلیم کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بہت چپ چاپ سی تھی۔ بچے بھی اس پیاری سی لڑکی کو ماں کے رتبے پر فائز ہوتا دیکھ کر گمسم ہو گئے۔ وہ اب بھی ماں کو یاد کرتے تھے اور انہیں امید تھی کہ ان کی امی ایک دن ضرور آئیں گی۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کے باپ نے ان کی ماں کو ابدی نیند سلا دیا ہے۔ سلیم کی خوشی کا آج تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہے، کیونکہ وہ دولت کے بل بوتے پر جو بھی خواہش کرے گا پوری ہوگی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ بچوں نے نینا کو آنٹی کہنا شروع کر دیا تھا۔ نینا بہت چپ چاپ رہتی تھی۔ سلیم کا دل چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، مگر وہ تو بولتی ہی نہ تھی۔ اسے اب نینا پر بہت غصہ آنے لگا۔ وہ بات بے بات پہ لڑتا۔ نینا بس اپنی آنکھوں میں آنسو لیے سب سنتی رہتی۔ سلیم کو اس بات پر اور بھی غصہ آتا۔ سلیم 3 دن کے لیے دوسرے ملک جا رہا تھا اور وہاں اسے کوئی ضروری کام تھا۔ نینا نے بچوں کو اسکول بھیجا اور گھر کا کام کرنے لگی۔ وہ کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر تہہ خانے پر پڑی۔ یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ وہ حیرت سے بہت موٹے تالے کو دروازے پہ لگا دیکھ رہی تھی۔ آخر اس میں کیا ہے؟ نینا کو تجسس نے آن گھیرا۔ میں ضرور پتا کروں گی کہ اس میں کیا ہے۔ نینا نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی اور بچے بھی آنے والے تھے، اس لیے اس نے اپنا ارادہ کل پر ڈال دیا اور کھانا پکانے لگی، مگر اس کا دھیان ابھی بھی بند کمرے کی طرف تھا۔ دوسرے دن وہ بچوں کو اسکول بھیج کر سیدھی اسی کمرے کی جانب آ گئی اور ہتھوڑے کی مدد سے تالے پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ وہ جلد از جلد اس تالے کو توڑ دینا چاہتی تھی۔ آخر اس کمرے میں کیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ تالا بہت مضبوط تھا۔ اسے 2-3 گھنٹے کی مشقت کرنا پڑی، پھر ہی تالا ٹوٹا۔ جیسے ہی تالا ٹوٹا تو وہ اندر داخل ہوگی اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے 2 قبریں بنی ہوئی تھیں اور کمرہ موت کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ نینا کو اس وقت بہت ڈر محسوس ہوا۔
آخر یہ کس کی قبریں ہیں؟ وہ حیرت سے پہلے قبروں کو دیکھتی رہی اور پھر سوچا۔ اسے خوف محسوس ہوا تو دروازہ بند کر کر واپس آ گئی اور سوچا جب سلیم آئے گا تو اس سے پوچھوں گی کہ یہ بند کمرے میں 2 قبریں کس کی ہیں۔ وہ بے چینی سے سلیم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سلیم آیا تو نینا نے شام کو اس سے کہا، سلیم میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نینا کے منہ سے اپنا نام سن کر سلیم خوش ہو گیا اور بولا، 1 نہیں 10 پوچھو۔ نینا بولی، بند کمرے میں 2 قبریں کس کی ہیں؟ نینا کی بات سن کر سلیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیسا کمرہ؟ سلیم کے پوچھنے پر نینا نے بتایا کہ محل کے بائیں جانب جہاں بڑا سا تالا لگا ہے وہ والا کمرہ، اس میں 2 قبریں ہیں، وہ کس کی ہیں؟ نینا کی بات سن کر سلیم کا دماغ بگ سے اڑ گیا اور اس نے نینا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک ہاتھ سے گلا دبانا شروع کر دیا۔ نینا سلیم کی اس حرکت سے حیرت زیادہ رہ گئی تھی۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر ناکام رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں نینا کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ سلیم نے اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور سوچا صبح ہوتے ہی اسے ٹھکانے لگاؤں گا، اور پھر وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو بچوں کو اسکول بھیج کر سلیم نے نینا کی لاش کو تہہ خانے میں پھینکا اور کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا۔ وہ بہت پرسکون تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ صبح ہوئی تو وہ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بہت سہمے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بچوں سے پوچھا۔ بچوں نے روتے ہوئے بتایا، ابا جان رات یہاں ماما اور آنٹی آئی تھی، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے نا۔ بچوں کی بات سن کر اس نے سوچا شاید بچوں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر اس نے بچوں کو بہلا پھسلا کر خاموش کروایا اور خود اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ آواز آئی، ہا ہا ہا، سو رہے ہو کیا؟ سلیم کی آنکھ یہ سن کر کھل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد پھر ویسی ہی آواز سنائی دی۔ سلیم نے پھر اپنا وہم سمجھا مگر اب آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ اب تو سلیم ڈر چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی صحن میں اس کے بچے کھیل رہے تھے۔ باپ کو پریشان دیکھا تو پاس آ گئے۔ ابا جان کیا ہوا؟ ان کے پوچھنے پر سلیم چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شام ہوئی تو سلیم نے بچوں کو کھانا کھلایا اور انہیں ان کے کمروں میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج اسے ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اس کے سامنے خون کا لوتھڑا آ کر گرا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اب سلیم قدرے ڈر چکا تھا۔ ہا ہا ہا، میں لائی ہوں۔ سلیم نے آواز پہچانی تو وہ نینا کی ماں کی آواز تھی۔ تم کون ہو؟ سلیم نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جواب میں آواز سنائی دی، ہمیں نہیں پہچانتے تم؟ اب ہمیں تم بھول سکتے ہو پر ہم نہیں بھول سکتے۔ سلیم نے پوچھا، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ آپ تو اس سے پہلے کہ سلیم کے آگے کچھ بولتا ہر طرف سے روشنیاں بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سلیم کو لگ رہا تھا کہ موت بہت قریب ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلنا چاہا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سلیم بھاگ کر باہر نکلا۔ اس وقت وہ ٹی وی لان میں تھا۔ اچانک ٹی وی چلنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں صرف ٹی وی کی روشنی تھی۔ سلیم نے ٹی وی پر نگاہ ڈالی تو دھنگ رہ گیا۔ اس میں جیسے اس نے حلیمہ کو قتل کیا تھا وہ سارا سین چل رہا تھا۔ تم کون ہو؟ سلیم کی بات سن کر اچانک حلیمہ اس کے سامنے آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر سلیم کے منہ سے نکل رہے تھے۔ مارے ڈر کے اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں، تم نے مجھے مار دیا، نینا کو مارا، اس کی ماں کو مارا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سب کو مار دو گے اور بچ جاؤ گے؟ میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گی۔
حلیمہ کا منہ بگڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کسی بھوتنی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سلیم نے بھوک نکلتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ تم حلیمہ نہیں ہو سکتی، اسے تو میں نے خود مارا تھا۔ سلیم کی بات سن کر حلیمہ بولی، ہاں بالکل مار دیا تھا، مگر تم نے ناجائز مجھے مارا۔ اب میری روح تمہیں سکون نہیں لینے دے گی، جب تک میں تمہیں مار نہ دوں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ حلیمہ یہ کہہ کر سلیم کی جانب بڑھنے لگی۔ سلیم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بس دروازے کی جانب تھا اور دروازہ خود بخود بند ہو جاتا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سلیم کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اس نے سیڑھیوں کی مدد سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آخری سیڑھی کو پھلانگنے لگا تھا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس نینا وہاں کھڑی تھی۔ تم بھی بدرو ہو؟ سلیم کی تو جان ہی نکل گئی۔ ہاں میں بھی بدرو ہوں، ہم تم سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ تم نے ہمیں ناجائز مارا، ہمارا کیا قصور تھا اے صفاک انسان؟ نینا آگے بڑھ رہی تھی اور سلیم نیچے الٹا اتر رہا تھا۔ نینا نے یکدم سلیم کو نیچے دھکا دے دیا۔ سلیم لڑکھڑاتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ اٹھو جلدی کرو۔ اب اس کا سر گھوم رہا تھا کہ نینا کی بوڑھی ماں ایک طرف سے نکل آئی۔ مجھے معاف کر دو۔ سلیم ہاتھ جوڑے بیٹھے پیچھے کھسک رہا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تم نے ہمیں وقت دیا تھا جو ہم تمہیں وقت دیں۔ بوڑھی مسکرا کر رہی تھی۔ تم نے ہمیں مار کے بہت غلط کیا۔ اب ہماری روحیں اس محل میں بھٹکتی رہیں گی۔ ہمیں ابھی جینا تھا اور تم نے ہمیں مار دیا۔ یہ نینا تھی جو سلیم کو مارنے کے لیے بےتاب تھی۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ سلیم دیوانہ ور معافی مانگ رہا تھا اور پھر اچانک خون کی بارش ہونے لگی۔ اس خون سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ سلیم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے اور وہ بے ہوش سے نیچے گر گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے خود کو بستر پر پڑا پایا۔ سامنے ہی اس کے دونوں بچے اور ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو، وہ بدروحیں مجھے مار ڈالیں گی۔ سلیم کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر اور بچے اس کے پاس آئے۔ ابو جی کوئی بدرو نہیں ہے یہاں، آپ رات سیڑھیوں سے نیچے گر گئے تھے، آپ کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ابو جی۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر سلیم کا چہرہ فک ہو گیا۔ نہیں بیٹا، وہ تینوں بدروحیں بھٹک رہی ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا ٹیکا لگایا اور بچوں کو کہا، شاید سر میں زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر بچے بہت پریشان ہو گئے۔ ابھی اس نے 2 منٹ کے لیے آنکھیں ہی بند کی تھی کہ اسے آواز آئی، کیا ہوا؟ تو بہت ڈرپوک نکلا، بڑا بنتا تھا، اب کیسے جان نکل رہی ہے؟ ہمیں جب مارا تھا اس وقت تو بہت طاقتور بنتا تھا۔ آوازیں ایک بار پھر سے آنے لگی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے یہ کہہ کر بستر سے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کھڑکی پھلانگ کر ہسپتال سے باہر نکلا۔ بھاگتا بھاگتا وہ جنگلوں میں پہنچ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہاں تو وہ بدروحیں نہیں آ سکیں گی، مگر شاید چیز کا خیال تھا۔ اچانک تیز آندھیاں چلنے لگی اور آسمان مٹی سے اٹک گیا۔ عجیب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ سلیم پھر سے ڈر گیا۔ اس کے عین سامنے وہ تینوں ایک جیسے لباس میں ملبوس کھڑی تھی۔ ہا ہا ہا، کہاں بچ کے جاؤ گے؟ ہمیں تم پتال سے بھی نکال لائیں گے۔ جس طرح ہم بھٹک رہے ہیں تم بھی بھٹکو گے۔ سلیم ان کی بات سن کر دیوانہ وار بھاگ رہا تھا اور وہ تینوں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے تینوں نے لمبے لمبے اور خوفناک ناخنوں سے اسے نوچنا چاہا تو اس نے آنکھیں بند کر لی اور جلد ہی ہوش حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو دوبارہ ہسپتال میں پایا۔ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ روحیں اسے مار دیں گی، مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ زیادہ گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا ذہن اب نارمل نہیں رہا، وہ پاگل ہو چکا تھا، لیکن یہ حقیقت نہ تھی۔
حقیقت تو یہ تھی کہ وہ تینوں اس سے بدروہیں بن کر ملتی تھی. وہ اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی اور ان کا بدلہ اسی قسم کا تھا. وہ سر تھام کر رہ گیا تھا. وہ اس وقت اپنے گھر میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا. اسے سب پاگل قرار دے دیا تھا. کیسے ہو؟ اچانک اس کی آواز آئی تو وہ اٹھ بیٹھا. میری جان چھوڑ دو، مجھے مار دو. یہ کیسی سزا ہے کہ میں کسی قابل نہیں رہا ہوں. وہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا. ہا ہا ہا، یہی تمہاری سزا ہے. تمہیں پوری زندگی اب نارمل بن کر گزارنی ہے. دولت شہرت سب ختم. تینوں کی مشترکہ ہنسی سے کمرہ گونج رہا تھا. تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ کسی کو تکلیف دے کر تم خود پرسکون ہو کر رہ لوگے؟ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم. تینوں کی ہنسی ایک دفعہ پھر گونج اٹھی اور سلیم نے سر گھٹنوں میں دے لیا تھا. اب اسے ایسی ہی زندگی گزارنی تھی.